नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि हम ईमान के इस सफ़र में और उस जगह तक पहुँचने के लिए जो खुदावंद हमारा खुदा जहाँ पे हमें देखना चाहता है, हम कलाम की उन सच्चाइयों को जाने, कलाम की उन सारी बातों को जो हमारे लिए हमारे खुदा ने नबियों के वसीला से और फिर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से कलाम मुक़द्दस में यानी बाइबल मुक़द्दस में लिखवा दी, हम उनको पढ़ें, उनको समझें, उन्हें जानें। और इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम हम ईमान का सफ़र आपके सामने लेके आते हैं कि कलाम की वो सच्चाइयाँ हम उस तौर पे आप तक भी पहुँचा सकें ताकि हम इस कलाम के वसीला से अपनी बरकत को पाएँ, अपनी जो खुदावन के साथ एक इकाई है उसको मजबूत करें और खुदा के साथ आगे बढ़ते हुए हम मसीह पे ईमान ला के उस जगह तक पहुंच जाएं जो उसने हमारे लिए तैयार की है। हम पिछले दिनों से प्रोग्राम अंबिया और बुज़ुर्ग आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि हम इस बात को आप तक पहुंचा सकें कि खुदा हर अदवार में, हर दौर में नबियों के वसीला से कलाम करता रहा, खुद कलाम अब करके उन नबियों को खुदा हम तक कलाम पहुँचाने के लिए देता रहा और फिर अपने बेटे यीशु के वसीला से उसने, यीशु मसीह अल मसीह के वसीला से उसने इस दुनिया में आके खुद खुदा वो पैगाम जो हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम है और खुदा के पास उस जगह पर जाने का प्रोग्राम है वो हम तक पहुंचा दिया। और हम खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हम निकम्मों को, बेवजूदों को, हकीरों को चुना। और हम इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने चुनने के बाद हमें निकम्मा नहीं रहने दिया, हकीर नहीं रहने दिया, बल्कि हमें शाही कायनों का फ़िरका ठहरा दिया और एक ऐसी उम्मत और एक ऐसी कौम ठहरा दिया जो खुदा की ख़ास मलकियत है। इस सारी बात के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और पिछले प्रोग्राम में भी हमने अपने इस सिलसिले में अंबिया और बुज़ुर्ग के सिलसिले में हमने बात की थी ज़करिया नबी के ताल्लुक़ से। ज़करिया नबी के ताल्लुक़ से हमने बयान किया था कि कैसे उनका नाम जो है वो कहता है कि यहोवा जो है वो याद करता है, उसका यहोवा उसका मतलब है याद करता है। फिर उनके वालिद का नाम बरकिया जो है वो कैसे खुदा बरकत देता है। और फिर बरकिया के वालिद यानी ज़करिया के दादा का नाम ईदो जो है वो कैसे अपने वक्त पे खुदा ये सब कुछ करता है। गॉड ब्लेसेस एट हिज अपॉइंटेड टाइम। और ये खुदा का शुक्र हम करते हैं इन सारी बातों के लिए कि खुदा यकीनन जो बरकत का मंबा है हमें पूरी बरकत देने के लिए हमेशा तैयार रहता है और आज भी वो तैयार है। हमने देखा कि कैसे ज़करिया नबी के वसीला से खुदा ने ये बात अपने लोगों को, उस वक्त बनी इसराइल को जो है उनको उभारा कि वो यरूशलेम को की दोबारा तामीर नौ करें, हैकल की दोबारा तामीर नौ करें। और कैसे खुदा ने कहा कि मैं जो बनी इसराइल है उनको भी बहाल करूँगा और उनको भी हमेशा की ज़िंदगी तक लेके आऊँगा। और फिर हमने ये भी देखा कि खुदा जब चुन लेता है तो वो अपने लोगों को पाकीज़गी देता है, वो अपने लोगों को कुव्वत बख्शता है और वो उनको पाकीज़गी देने के साथ साथ फिर वो जो है उनको कुव्वत भी देता है कि वो उस कुव्वत में उस तौर पे आगे बढ़ सकें और इब्लीस का मुकाबला कर सकें। और फिर हमने देखा कि कैसे जो है खुदा जो है वो बार बार जो है इस बात पे अपने नबी के वसीला से पैगाम देता रहा कि लोग उस राह पे आ जाएं और उस आइंदा की ज़िंदगी के बारे में भी खुदा ने जो है ज़करिया नबी के ताल्लुक़ से बता दिया। यीशु मसीह के ताल्लुक़ से बहुत सी प्रोफेसीज़ हुई कि यीशु मसीह आएंगे और वो कैसे अपनी लोगों के लिए जो है वो सुलह और सलामती का पैगाम लेके आएंगे। और फिर कैसे हमने ये भी देखा कि ये कौम उन्हें रिजेक्ट करेगी, बनी इसराइल जो है, और फिर दूसरी कौमों तक इस पैगाम को लेके जाया जाएगा। आज इस सिलसिले में मज़ीद आगे बढ़ते हुए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद
मौजूद हैं डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड मसीह। डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड मसीह पहले भी आ चुके, पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ थे और भी बहुत से प्रोग्रामों में हमारे साथ आते रहे। कलाम का एक वसी मुशाहिदा रखते हैं और ये उनकी डॉक्टरेट भी इसी थियोलॉजी में है और उन्होंने खुदा की खिदमत बड़े कम उम्री से शुरू की और एक बड़ी अच्छी खिदमत लूटन इंटरनेशनल चर्च के वसीला से वो कर रहे हैं। डॉक्टर एडवर्ड मॉरिस, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आप मज़ीद अपने बारे में और कुछ इस ताल्लुक से ज़करिया नबी को जो हमने पहले कवर किया था, अगर कुछ कहना चाहें तो आप ज़रूर कहिए। मुख्तसर कहना चाहूँगा कि बाइबल के मुतालिया करने वाले वो तमाम जो तालिबान हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि वो ज़करिया नबी की किताब का मुतालिया करें। और ये वो किताब है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत सी पेशन गोइयाँ हैं और मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मेरे ख़यालात एकदम फिर से ताज़ा हो जाते हैं। लिहाजा मेरी इल्तिजा है आपसे कि आप ज़करिया नबी की किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये आखिरी वक्त की पेशन गोइयाँ जो हैं इस किताब में मरकूम हैं, लिखी गई हैं। और आज जो हम इस ज़करिया नबी के बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इस आखिरी वक्त के बारे में द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्कटोलॉजी, आखिरी वक्त की जो खिदमत खुदावंद यीशु मसीह के आने के बारे में, और ये बहुत ज़रूरी जो प्रोग्राम है आज हम कर रहे हैं, तो लिहाजा अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल कीजिए। और मैं डॉक्टर रॉबिन्सन का शुक्रगुज़ार हूँ मुझे इस प्रोग्राम में मदाऊ करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एडवर्ड। और मैं ख़ास तौर पे इसको जब देख रहा था, हमने पिछली दफ़ा बात की थी इसमें ख़ास तौर पे कि खुदा कैसे जो है आखिरी वक्त की भी जो सारी आने वाले वक्त के ताल्लुक से और उस मुकाशवा के जो जैसे बुक ऑफ रेवलेशन में आखिर के बारे में यीशु मसीह ने मुकाशवा दिया, ये बात हज़ारों साल पहले ज़करिया नबी को खुदावंद ने दिखा दी, दे दी और लिखवा दी ताकि गैर कौमों तक पहुँच सके और लोग तौबा की तक पहुँच सके। हमने आखिर जब हमने किया था, हम एक पॉइंट लास्ट टाइम करना चाह रहे थे, हाँ, लेकिन उस पर जाने से पहले अगर आप मज़ीद थोड़ा सा इस ताल्लुक़ से बताना चाहें कि ये ज़करिया नबी की तरफ वसीला से जो खुदा ने कलाम किया, उसमें ख़ास तौर पे यशवा नबी, यशवा को सरदार काहिन जो है, सरदार काहिन के तौर पे उसकी ताजपोशी की जाती है। सरदार काहिन के तौर पे उसे मुकर्रर करके उसको जो कहते हैं ना, उसका एक ऑर्डिनेशन हम आजकल के लफ्ज़ में उसको कहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसको एक ताज पहनाया जाता है। बिल्कुल। और एक ताज, सोने का ताज कहा जाता है कि इकट्ठा करो, सोना इकट्ठा करो और सोने का ताज बनाओ और इसको पहनाओ। और फिर सोने के ताज के साथ साथ वो एक तख्त पे बिठाया जाता है एक रूलर के तौर पे। तो सरदार काहिन तो कभी भी एक रूलर के तौर पे नहीं होते थे और उनकी जो है उनको एक ख़ास लिबास बनाया जाता था, लेकिन सोने का ताज तो बादशाहत की निशानी है और बादशाहत, तख्त पे बैठना भी बादशाहों के लिए है। और यीशु मसीह के ताल्लुक से आसमान की बादशाही का जब जिक्र है और यीशु मसीह की इस ज़मीन पे भी आके एक बादशाहत को कायम करने का जिक्र है, जिसको हम मिलेनियम किंगडम कहते हैं, जिसको आगे जाके हम देखेंगे भी। तो आप थोड़ा सा इसको बयान कीजिए कि ये छठे बाब की 9वीं से 15वीं आयत तक ख़ास तौर पर इसका जिक्र है, ये क्या इसके आपकी नज़र में है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, खुदा के कलाम में बहुत सारी नबूवतें हैं और उसमें जो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ज़बूर 110 जो है वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो बादशाह भी है, काहिन भी है। और यहाँ पे जो छठे बाब में आपने जो हवाला दिया है उसमें
سردار کاہن جو ہے وہ کاہن بھی ہے اور نبی بھی ہے. اس کے پاس کہانت کا جو دفتر ہے، جو آفس ہے وہ بھی ہے، اور بادشاہ کا بھی. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سائے کی شکل ہے جو نئے عہد نامے میں ہمیں آتی ہے کہ وہاں یسوع مسیح جو ہے، اور 7ویں باب عبرانیوں میں اسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کاہن بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. کاہن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی درخواستیں، مناجاتیں جو ہیں خدا کے حضور پیدا کرتا ہے. انگلش زبان میں ہم اسے ایڈووکیٹ کہتے ہیں، جو ہائی کورٹ میں کھڑا ہو کر اپنے اس بندے کو پیش کرتا ہے کہ جی یہ اس کا مقدمہ ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہم سب کو پیش کرتا ہے. باپ کے درمیان جو ہے ہمارا، وہ ہمارا درمیانی ہے، جیسے سردار کاہن تھا اپنے لوگوں کو، وہ ہائی پریسٹ، وہ سردار کاہن وہ پیش کرتا ہے. میں اس میں 6 باب میں جو آپ نے ہمارے سامنے پڑھا بھی کہ وہ 6 باب میں کاہن ہے، صرف کاہن نہیں، سردار کاہن ہے. کاہن میں اور سردار کاہن میں فرق ہے. کاہن ہے اور پھر سردار کاہن ہونے کی حیثیت سے وہ پیشن گوئی بھی کرتا ہے. اور ہم نئے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن نے پیشن گوئی کی کہ ایک شخص جو ہے وہ قوم کے لیے مارا جائے گا اور قوم بچائی جائے گی. خداوند یسوع مسیح واحد شخصیت ہے جس نے قوم کے لیے، دنیا کے لیے اپنی جان دی. آمین آمین. آپ نے یہ بڑا اچھا لفظ پیشن گوئی کا بیان کیا، اور یہ ایک خدا کی طرف سے نبوتی کلام ہے جو خدا دیتا ہے. اور یہ ہم ذکریہ کے تعلق سے دیتے ہیں کہ کہانت کے اس میں سے تھا، گھرانے میں سے تھا، کاہنوں کے گھرانے میں سے تھا، لاویوں کے اس میں سے تھا، کاہنوں کے گھرانے میں سے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نبی بھی تھا. اور یہ بہت بڑے نبیوں میں، کیونکہ اس نے اینڈ ٹائمز کے تعلق سے، پھر مسیح کے آنے کے تعلق سے، اور پھر اس وقت کے تعلق سے ساری نبوتیں کی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ 9واں باب دیکھیں اور 9ویں باب سے لے کے 11ویں باب تک، تو ہمیں مستقبل کا حال جو ہے وہ یہ زکریا نبی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور 9ویں باب کی 1 سے 8ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں غیر قوموں کی عدالت کی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں زکریا نبی کہ غیر قوموں کی عدالت کی جائے گی، اور غیر قوموں کی عدالت کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں سیکنڈ کمنگ، جو فرسٹ کمنگ آف جیزس کرائسٹ ہے، اس کی بھی اس وقت مسیح کے آنے سے بہت سو سال پہلے انہوں نے نبوت کر دی. اور 9ویں آیت کہتی ہے، بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم تو خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، اور وہ صادق ہے، اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ قوموں کو صلح کا، 10ویں آیت کہتی ہے، وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا. آپ اس کو بیان کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجیے. ہمارے پیج ایمان کے سفر فیس بک پیج کو اور یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجیے، تاکہ یہ پروگرام آپ تک پہنچے. اور پھر جب آپ لائک کریں گے تو آپ پچھلے پروگرام بھی سارے آپ دیکھ سکیں گے، اور اپنی سہولت کے مطابق جب دیکھنا چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمارے زندگی TV.com یا اور ZindagiTV.net کے اوپر بھی اگر آپ جائیں تو وہاں پہ جو ٹاک شوز ہیں، اگر آپ اس کو کلک کریں تو 4تھے نمبر پہ آپ کو یہ پروگرام ایمان کا سفر ملے گا. وہاں آپ کو سارے پروگرام ہمارے ملیں گے، آپ اس کو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارا نمبر جو ہے
+1-585-542-5900 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس پہ ہمیں اپنا سوال اگر کوئی ہے آپ کا آپ ضرور بھیجیں. اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کال ہمیں جو ہمارا اسکائپ نمبر ہے زندگی ٹی وی, آپ اس پہ بھی اسکائپ کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کا سوالوں کا ضرور جواب دیں گے. ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ایڈورڈ. آگے بڑھتے ہوئے یہ بات آپ نے اس زکریا 9 باب اس کی 9 آیت 10 آیت کو ٹچ کیا. ہاں جی. تو وہاں پہ جو نبوت ہے زکریا نے کی کہ یسوع مسیح کا فتح مند داخلہ یروشلم میں ہونے کا, یہ ہے اس کا کراس ریفرنس جو ہے ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کے 21 باب اور 5 آیت میں کہ یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوا. یہ ہم پرانے عہد نامے سے نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں اس پیشن گوئی کو کہ وہ گدھی کے بچے پہ سوار ہو کے, اور جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے جن کو مسا کے لیے لے جایا جاتا تھا وہ گھوڑے پہ نہیں, وہ گدھی کے بچے, خچر پہ, گدھی کے بچے پہ وہ اس کو, جیسے سلیمان کو بھی اس گدھے پر جس پر بادشاہ خود پہلے اسے مسا کرنے کے لیے لے گئے, اسی طرح یسوع مسیح بھی گھوڑے پر نہیں گدھے کے بچے پر اسے وہاں اس جگہ پر لے کے گئے. اور یہاں پر کہاں یسوع مسیح آ رہے ہیں؟ یسوع مسیح یروشلم میں آ رہے, بادشاہوں کے شہر میں, اور اس کی فتح مند داخلہ جو ہے وہ یروشلم میں ہے. کھجور کی ڈالیاں لوگ چادریں بچھا رہے ہیں اور وہاں پر وہ کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. یہ تھا وہاں پہ پروسیشن چل رہا تھا, اور یروشلم میں خداوند یسوع مسیح وہاں پہ داخل ہوئے, اور یہ فتح کی انٹری, فتح کا داخل ہونا یروشلم میں کہ یروشلم دیکھ تیرا بادشاہ گدھی کے بچے پہ سوار ہوا آتا ہے. آمین آمین. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست خدا کے اس نبی کے وسیلہ سے, کاہن کے وسیلہ سے جو نبوتی کلام ہے, اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے جب ہم دیکھیں تو یہ اس کے لیے جب کہا گیا ہے نا کہ وہ صلح کا مجدہ لائے گا, پیس, پرنس آف پیس اس کو کہا جاتا ہے, تو وہ جنگیں کرنے نہیں آیا, وہ صلح کا پیغام لے کے دنیا کو ہمیشہ کی زندگی کا پیغام دینے کے لیے آئے. اور پھر وہ یہ بھی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ وہ جو بنی اسرائیل جو ہیں جو اسیری میں چلے گئے تھے یا وہ تتر بتر ہو گئے تھے, وہ واپس یروشلم آئیں گے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہاں پہ لکھی ہیں. اور اگر آپ اس کو دیکھیں 14 آیت سے 9 باب کی 17ویں آیت تک, تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا جو ہے, یہوہ خدا جو ہے, وہ خود اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا. اور یہ ایک بڑا پرومس ہے خدا کی طرف سے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ خاص طور پہ حفاظت کرتا ہے. اور اگر اسی میں آگے آپ دیکھیں تو اس وقت لوگ قحط سالی میں جو ہے اپنے دیوتاؤں کے آگے, بتوں کے آگے دعائیں کرتے تھے, لیکن یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ 10ویں باب کی پہلی آیت میں کہ پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو. اب یہ اب لوگوں کو ایک پیغام بھی دے رہا ہے کہ تم غلط راستے پہ چل رہے ہو, تم غلط سمت میں تمہارا رخ ہے, اپنے رخ درست کر لو, اپنی سمت درست کر لو, اپنا قبلہ درست کر لو, کیونکہ تم بتوں سے مانگتے ہو, تم بت پرستی کرتے ہو لیکن خدا سے نہیں مانگتے. تم بارش کے لیے خدا سے مانگو اور وہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. آپ اس کے تعلق سے بھی ضرور کہیے گا کچھ. دیکھیے, خداوند کا منصوبہ اسرائیل کو بحال کرنے کا ہے. 10ویں باب میں آپ نے وہ آیت آپ نے یاد کی, اس کی 12ویں آیت میں
کہ وہ بحالی کے بھی ہے. اب مشرق سے بھی مغرب سے بھی لوگ جو ہیں خداوند نے کہا کہ وہ آئیں گے، اور یہ ریسٹوریشن ہے، بحالی ہے، خدا کا منصوبہ ہے اپنے لوگوں کے لیے. ایک سمے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا غیر قوموں کو بھی بحال کرتا ہے، ایک انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر. اور جب خدا نے میری زندگی کو بحال کیا، میرے خاندان کو بحال کیا، میں نے اپنے خاندان کے لیے دعائیں کی، روزے رکھے، اور خدا نے میرے خاندان کو، آپ جانتے. خدا قوموں کا خدا ہے، خدا شخصی خدا ہے، خدا ایک ایک کا خدا ہے. یہ نہیں کہ وہ لوگ جمع ہوئے ہیں اور کچھ آگے بت رکھا ہوا ہے اور اس کو پوجا کر رہے ہیں. نہیں، خدا کو بتوں سے نفرت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں، اس کے ساتھ بات کریں. لیکن خداوند نے کہا میں ان کی سنوں گا. ہاللیلویہ. بالکل. اور یہ ایک سوال بھی ہے، اس کو پہلے جو آپ دے لیں پھر آگے چلیں، کیونکہ یہ سوال آپ سے ہے. ہاں جی. اور ہمارے ایک بھائی نے لکھا، جناب میرا نام شہزاد ہے اور میں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات سے تعلق رکھتا ہوں. ابھی میں نے آپ کے پروگرام دیکھنا شروع کیا. جو آپ کے مہمان ہیں، آپ نے ان کے بارے میں یہ تعارف کرایا کہ وہ علم الہیات کے استاد ہیں، اور میرا سوال یہ بھی انہی سے ہے کہ جناب اس آپ نے لفظ یوم آخرت سے استعمال کیا ہے، جس کو انگریزی میں ایسکیٹالوجی کہتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس لفظ کی روٹ کیا ہے اور ہمارے تک یہ لفظ کس طرح پہنچا؟ ہاں جی، اس کی روٹ گریک سے ہے، گریک زبان سے ہے، اور جسے ہم یونانی کہتے ہیں، کیونکہ نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ یونانی زبان میں لکھا گیا ہے. اور یہاں سے ایسکیٹالوجی جو ہے آخری، جسے ہم کہتے ہیں دا ڈاکٹرن آف دا لاسٹ ڈے، یہ ہے. یہ میرے دوست، ہم اسے، کیونکہ یہ عام طور پر ہم ایسے لفظ جو ہیں یہ صرف ہمارے پلپٹ کے لیے نہیں، بلکہ ہم آپس میں بات چیت، ڈسکشن کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ دوسری لوگ جو ہیں ایسے الفاظ کو سمجھنے سے قاصر. یہ لفظ آپ نے جو مختصراً اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی روٹ گریک لینگویج سے اور گریک اس سے ہے، اور اس کا مطلب، اور اس کو اردو میں ہم جیسے ہم نے بیان کیا آخری وقت کا جو ہے بارے میں بات چیت ہے، تعلق سے جو باتیں آخری وقت میں ہوں گی اس کے تعلق سے، لاسٹ ڈیز کے تعلق سے جو علم ہے جو خدا نے دے دیا اس کے تعلق سے ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا نبی کے تعلق سے خاص طور پہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ونڈرفل مین آف گاڈ، خدا نے اس کے وسیلہ سے بہت اہم باتیں بھی کی. اور یہاں پہ ایک بات خاص طور پہ 10ویں باب کی 6 سے 12 آیت تک اگر آپ دیکھیں، زکریا نبی کی کتاب جو بائبل مقدس میں ہے 6 سے 12 میں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہودا کو اور اسرائیل کو خدا جو ہے وہ اکٹھا کرے گا اور پھر انہیں بحال کرے گا. تو یہ بہت بڑی زبردست بات ہے کہ خدا جو ہے وہ بار بار موقع دیتا ہے. اب یہ اس بنی اسرائیل اور یہودا کے قبیلے یہ خدا کے ساتھ بھی چلتے رہے، خدا سے دور بھی ہو جاتے رہے، یہ گناہ میں بھی پڑ جاتے رہے، لیکن سب سے بڑی بات جو خدا کی، یہوہ خدا کی ہے، وہ معاف کرنے والا خدا ہے. وہ معاف کر کے بحال کرنے والا خدا ہے. اور بحال کرنے کے لیے جو اگلا چیپٹر ہے اس کے وہ بتاتا ہے جو ہے کہ جو انفیتھفل لوگ ہیں، جو خدا کے جو ایسے رولرز جو ہیں، بادشاہ جو حاکم ہیں، جو خدا کے مطابق نہیں چلتے، ان کو بھی جو ہے سزا دی جائے گی. اور پھر آگے مسیح کے بارے میں، یسوع مسیح کے آنے کے تعلق سے 11واں باب اس کی 4 سے 8 آیت تک لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے یسوع مسیح کا آنا
ہوگا جو ایک صحیح اصل چرواہا کے روپ میں آئے گا۔ اصل چرواہا کون ہے؟ اصل چرواہا جو اپنی بھیڑوں کی فکر مندی کرتا ہے، جو اپنے بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے، جو اپنے بھیڑوں کو اچھی اچھی چراگاہوں میں لے کے جاتا ہے۔ اور زبور نویس بھی کہتا ہے کہ وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس، اچھا چرواہا ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں لے کے جاتا ہے، ہمیں راحت کے چشمے، پیاسی بھیڑوں کے لیے اس وقت پانی مہیا کرنا، صاف اور ٹھنڈا پانی مہیا کرنا، یہ بات ہے۔ اور 11ویں آپ کی میں چوتھی آیت پڑھ بھی دیتا ہوں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں ان کو چرا۔ تو یہ ایک ٹاسک تھا جو یسوع مسیح کو بھی دیا گیا کہ جو اس وقت کے چرواہے جو اپنی فکر کرتے تھے، جو اپنی کہہ لیں کہ حکومت کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے ہر چیز استعمال کرتے تھے، خدا کہہ رہا ہے کہ ان کی فکر کر، جو ذبح ہو رہی ہیں ان کی فکر کر۔ آپ ان تینوں پوائنٹس کے اوپر ضرور، جو اسرائیل کا واپس آنا، ان کا بحال ہونا، اور پھر جو ہے جو چرواہے جو خدا کے خلاف چلتے ہیں ان کو سزا دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ یسوع مسیح کا آنا، یہ تین پوائنٹس۔ دیکھیے آخری وقت میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، پریزنٹ اس موجودہ وقت میں صیون کی بحالی، اور پھر قوم بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ دو طرح سے ہے بحالی، ایک تو روحانی ہے اور دوسری جسمانی ہے۔ روحانی کو بھی دیکھیں، جسمانی کو بھی دیکھیں۔ خدا، اور جیسے میں پچھلے پروگرام میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں کم از کم اسرائیل میں 7 بار جا چکا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ سچ مچ اسرائیل جو ہے باغ عدن کی طرح ہے، اور وہ وہاں پہ ایک وقت تھا درخت سارے کاٹے گئے تھے، اور وہاں پہ زراعت کو بحالی کی گئی ہے۔ زراعت کی بحالی جو کہ خداوند کا نبی زکریہ کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہا ہے زراعت کی بحالی ہوگی، ایگریکلچر سسٹم۔ تو یہودی قوم جو ہے ان کا ایگریکلچر سسٹم مشہور ہے، انہوں نے افریقہ میں لوگوں کی، غریب قوموں کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور فروٹ بے شمار ہے، غلہ بے شمار ہے، جانور ہیں، اور پھر وہاں پہ انہوں نے درخت لگائے ہیں، یہ بحالی ہے۔ اور دیکھیں پھر روحانی بحالی ہے، اور یرمیہ میں 9 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اور 12 سے 17 میں، کہ وہاں پہ روحانی جنگ اور روحانی گیت اور روحانی قسم کے وہ لوگوں کے اندر وہ جذبات ابھر آئے ہیں جو پہلے نہیں تھے جب وہ غیر قوموں میں تھے۔ خداوند ان کو لے کے آیا اور ان کو بحال کیا اور ان کو ان کا ملک واپس دیا، اور پھر لکھا بوڑھے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ گلیوں بازاروں میں ہم جا کے دیکھتے ہیں، سچ مچ ایسے ہی ہے، جیسے نبی نے فرمایا ویسے ہی ہے۔ بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں، اور خداوند کا کلام جو ہے یرمیہ نبی کی معرفت وہ پورا اترا کہ میں اپنی قوم کو، صیون کو بحال کروں گا۔ مشرق سے مغرب تک لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور پھر ہر قسم کی زبان، یہ بحالی، یہ کس نے کہا؟ یہ زکریا نے کہا کہ وہ اپنی بولی، اپنی زبان، یہ دیکھیں، یہ وہ خدا ہے جو وعدہ کرتا ہے اور ان وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ آمین، وہ وعدوں میں سچا ہے۔ آمین، آمین۔ اب یہ بات میں سمجھتا ہوں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اور اس کے ذریعے بتایا۔ میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، میں اپنے ناظرین سے ضرور کہوں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں، دوسروں تک یہ سارا کلام آپ کے وسیلہ سے پہنچے، آپ کو خدا اس کے وسیلہ سے برکت دے گا۔ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، اور ہمارے ایمان کا سفر پیج کو آپ لائک کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب پیج کو لائک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نمبر جو واٹس ایپ نمبر ہے آپ کی اسکرین پہ آئے گا بھی، آپ اس کو ضرور نوٹ کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ نے کبھی سوال آپ نے کرنا ہو تو +585
5425900 इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल भेज सकते हैं। आप हमें ज़रूर सवाल भेजें। डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड, आप बात कर रहे थे और हम ये देखते हैं कि आपने अभी सवाल भी आया, आपने भी इस ताल्लुक़ से बताया कि ये एस्केटोलॉजी जो है, इल्म आखिरत जो है, इसमें ख़ास तौर पे ये ज़करिया नबी में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि इसको जब देखते हैं तो ये बात करती है आखिरत जो है मौत के ताल्लुक़ से, ये बात करती है अदालत के ताल्लुक़ से और इंसाफ के ताल्लुक़ से, और ये बात करती है कि क्या जो इंसान की जो है आखिरत में कहाँ पे इंसान जाएगा, कैसे होगा। अब आगे जाके हम इसमें बात करेंगे कि ये आखिरत के ताल्लुक़ से एंड टाइम में वो जो है ट्रिबुलेशन पीरियड का भी इस पर ज़िक्र है इसमें, कि कैसे वो मुसीबत के साल आएंगे। फिर इसमें मिलेनियम किंगडम का भी ज़िक्र है जो उस वक्त खुदा ने अपने इस नबी को दे दिया। लेकिन उस तक पहुँचने से पहले ये अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं, ये मसीह की, यीशु मसीह की पहली आमद का जिक्र है। और इस पहली आमद में हमने देखा कि ज़करिया नबी ये भी कहता है कि ये मसीह जो है वो जो रिजेक्ट किया जाएगा अपने लोगों से, वो उसको कबूल नहीं करेंगे, वो नहीं मानेंगे कि ये मसाया है, ये मसीहा है। और फिर इसमें ये भी बताया कि खुदा जो है फिर लोगों को उस वक्त जो झूठे नबी हैं या जो बुत परस्त नबी हैं उनके हाथ में खुदा वो जाने देगा, क्योंकि वो जाना ही उस तरफ जाते हैं। और एंटी क्राइस्ट का फिर जो है मुखालफ मसीह का आना, जिसको हमारे मुसलमान भाई दज्जाल कहते हैं, उसके ताल्लुक से भी सारा जिक्र इसमें पाया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मुकम्मल इसमें है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, गौर करें, मेडिटेट करें। अब हम आते हैं इसकी दूसरी आमद की तरफ। अब जो मेन प्रोफेसीज इसी किताब में हमें मिलती हैं वो मसीह की दूसरी आमद की तरफ 12 जो चैप्टर है, बाब से लेकर 14 बाब तक बारे नबूवत है। और ये वहाँ पे लिखा है कि मुसीबत के बायस ये यरूशलेम जो है ये बहुत सी कौमों के लिए मुसीबत का बायस बनेगा। मुसीबत का बायस क्योंकि वहाँ से ही सब कुछ जारी और सारी होना है। ये वो जगह है, ये वो मुल्क है, शहर है जो खुदा ने चुना हुआ है। और तीसरी आयत लिखी है कि मैं कहती है कि मैं उस रोज़ यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा और जो उसे उठाएंगे वो सब घायल होंगे और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबिल जमा होंगी। अब ये एंड टाइम में अगर आप देखें तो यही यीशु मसीह ने ये सब बयान अपने शागिर्द यूहन्ना आरिफ को दिया और कहा कि लिख दे और कौमों तक पहुंचा दे, कलीसिया तक पहुंचा दे। और चौथी आयत कहती है, और खुदावंद फरमाता है कि मैं उसे उस रोज़ हर घोड़े को हैरतज़दा और उसके सवार को दीवाना कर दूंगा और कौमों के सब घोड़ों को अंधा कर दूंगा। आप इसके बारे में मुख्तसर बताइए ज़रा कि ये जो अब एंड टाइम के ताल्लुक से, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के ताल्लुक से ये बयान किया जा रहा है कि मुसीबत यरूशलेम जो है इसके ताल्लुक से, तो आप इसको ज़रा कीजिएगा। देखिए, इस 12वें बाब की जो बारे नबूवत के ताल्लुक से हमने डिस्कस किया, आपने बहुत कुछ कहा। और यहाँ पे हम एक और हवाला देखते हैं, क्रॉस रेफरेंस जो है हिजकियल 36 बाब, 37 और 38 बाब। ये मैं अपने उन साइमीन के लिए जो सुन रहे हैं और जिनके लिए हम कह सकते हैं कि दूर नज़दीक दोस्त, ज़रूरी है कि हम उस कलाम के हिस्से को देखें जो कौम बनी इसराइल के बारे में और आखिरी वक्त में जो वहाँ पे कौमें जमा होंगी। और 14 बाब में इसका आगे हम जाके देखते हैं कि उन कौमों के ताल्लुक से क्या होगा। जैसा आप थोड़े से अल्फाज में कर चुके हैं कि अदालत होगी, कौमों की अदालत होगी और ज़बरदस्त जंग होगी। और फिर लोग बहुत से जो हैं सामान जो जंग करने के लिए लोग आए हैं, वो कई महीनों तक उनको जमा करते रहेंगे और जलाएंगे भी और ख़त्म भी, सफाई भी करेंगे, क्योंकि यरूशलेम की पकीज़गी का होना ज़रूरी है। खुदा
اپنے شہر کو پاک کرے گا، وہاں پر خداوند کا تخت ہوگا، عدالت ہوگی، مد و سرائی ہوگی، یہ سیکنڈ کمنگ ہے۔ اور وہاں پہ لکھا ہے روحانی جنگ، اور روحانی جنگ سے متعلق یہاں جو ہے وہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں یار روحانی جنگ کیا ہو سکتی ہے، لیکن زکریا اس کا بیان کرتا ہے، اس کے 9 باب اس کی 12 آیت اور 17 آیت سے کہ اس کی یہ پاکیزگی، ہمارا خدا جو ہے وہ پاکیزگی کا خدا ہے، اور یروشلم پاک کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند نے کہا میں پھر وہاں لوٹوں گا، میں واپس آؤں گا، میں وہاں پہ میرا تخت ہوگا، وہ میرے لوگ ہوں گے، میں ان کے درمیان بسوں گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کی باتیں ہیں، آمین، جسے ہم آمد ثانی کہتے۔ کیوں ایسے ہی ہے بھائی؟ بالکل آمد ثانی، جو ان کو دوبارہ آنا اور پھر ہمیشہ کی زندگی تک اپنے لوگوں کو لے کے جانا۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے، ہم اس کے طرف جاتے ہیں۔ ہمارے بھائی لکھا، سر میں میتھیو ہوں اور میں آسٹریلیا سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ ابھی بھی آپ نے یوم آخرت کے حوالے سے لفظ پر روشنی ڈالی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آخرت کا تصور سب سے پہلے کس مذہب میں پیش کیا گیا، اور آپ کی نظر میں وہ کون سا مذہب ہے جس میں آخرت کا تصور بہت ہی معقول لگتا ہے، جسے عقل بھی ماننے کو تیار ہو، اور آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آپ لوگ ان سارے مذاہب کے حوالے سے بات کریں جن میں یوم آخرت کا تصور پایا جاتا ہے، تاکہ لوگ ان کے تفصیلی جائزہ خود بھی لے سکیں؟ میرے بھائی میتھیو، تھینک یو ویری مچ آسٹریلیا سے پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔ اور یوم آخرت کے تعلق سے دیکھیں، ہم جو بھی بات کریں گے وہ بائبل کی روح سے کریں گے، کیونکہ یہ بائبل جو ہے، بائبل مقدس ہمیں روز ابتدا سے جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا، جب خدا نے زمین کو آسمان کو بنایا، وہاں سے لے کے اس جگہ تک لے کے جاتی ہے جہاں مسیح کی آمد ہوئی، اور پھر آنے والے دنوں کے تعلق سے بھی مسیح نے بتا دیا۔ اب یوم آخرت کے تعلق سے لکھا ہے، ہم اگر آپ بائبل کو فالو کریں تو خدا ابتدا میں نبیوں کے وسیلہ سے کلام کرتا رہا، اور جو بائبل میں لکھا ہوا ہے وہ سب سے پہلے لکھا گیا، کیونکہ اس وقت اور کوئی مذاہب تھے ہی نہیں۔ اور یہ بائبل کور کرتی ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پہلا دن دیکھا کہ جب خدا نے زمین اور آسمان کو پیدائش کی کتاب میں بک آف جینیسس میں پیدا کیا، بنایا، اور پھر کیسے اس نے پل کائنات کو بنایا، اور پھر کیسے انسان کو بنایا، اور پھر وہ ساری ہسٹری، اور پھر کیسے نوح کے زمانہ میں بھی خدا نے وہ منادی کروائی کہ کیسے خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ توبہ کریں، تاکہ اس وقت کی آخرت تو وہاں پہ ہوئی تھی جو اس وقت خدا نے کہا تھا، ورنہ خدا ختم کر دے گا۔ صرف 8 جانیں خدا نے بچائی تاکہ اس نیک لوگوں کو اور پاک لوگوں سے ایک نئے زندگی سلسلہ شروع کرے۔ بہت سے ہے آپ کی اس رائے کو ہم نے ضرور ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم تمام مذاہب کے تھوڑا سا کسی پروگرام میں کمپیریٹیو اسٹڈی لے کے آئیں آپ کے لیے، اور آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کا آنا، اور شریعت میں بھی جو اس دور میں بھی ہے، ہم ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ موسیٰ کے زبوروں میں آپ چلے جائیں، دوسری جگہوں پہ چلے جائیں، داؤد کے زبوروں میں چلے جائیں، اور انبیاء جتنے بھی اس دور میں آئے، اور پھر یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات پایا تکمیل تک پہنچتی نظر آتی ہے۔ اور آپ بک آف ڈینیل میں دیکھیں، آپ بک آف جو عزائیہ میں دیکھیں، یرمیہ میں دیکھیں، ان سارے نبیوں کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا رہا۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ بائبل مقدس جو ہے وہ بالکل ایک آپ ہم نے پروگرام کیے ہیں اینڈ ٹائمز کے اوپر، جو آپ ہمارے
اگر یوٹیوب پہ چینل پہ چلے جائیں، پیج پہ چلے جائیں، آپ ہمارے زندگی ٹی وی کے ایمان کے سفر کے پیج پہ چلے جائیں تو آپ کو 217 نمبر پروگرام سے لے کے آگے پروگرام جو ہیں وہ اینڈ ٹائمز کے اوپر ملیں گے، جس کے اوپر ہم نے تفصیلی بات چیت کی ہے، اور آپ اس میں دیکھیں گے جس میں ہم نے نبیوں کو بھی کور کیا ہے۔ تو اس سے زیادہ تفصیلی اور کوئی کتاب بتاتی نہیں ہے۔ ہم نے تقریباً 35 پروگرام اینڈ ٹائمز کے اوپر کیے ہیں اور 35، تو یہ آپ کو بڑے تفصیلی جائزہ دیں گے، آپ ضرور انہیں پڑھیے گا۔ ڈاکٹر ایڈورڈ آگے بڑھتے ہوئے، کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم نے اپنے اس چیپٹر کو پروگرام کو بھی پورا کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہوہ کا جو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، اور پھر پچھلی بارش کو وقت پہ پہنچانے کی بات ہے، پھر آگے جا کے ہم نے دوسری آمد کی بات کی ہے، اور یہاں پہ وہ لکھا ہے کہ 6 آیت کہتی ہے یہودا قوموں کی قوت توڑے گا۔ جو یہودا کا قبیلہ ہے اور سب سے پہلے فتح پائے گا، اس وقت بنی اسرائیل ماتم کریں گے کیونکہ انہوں نے مسیحا کو قتل کیا۔ اب یہ وہ وقت ہے جب اینٹی کرائسٹ آ چکا ہوگا، مخالف مسیح آ چکا ہوگا، اور وہ اصل رخ جب اب دنیا کو دکھائے گا تو وہاں پہ یہ دیکھیں، اب یہ بک جو زکریا کی بک ہے، کتاب ہے، یہ بھی اس کو بیان کر رہی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل ماتم کریں گے، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے کہ ہم نے اصل مسیحا کو جو ہے وہ رد کر دیا۔ اور یہ آیت بڑے واضح طور پہ کہتی ہے، 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کے 14 آیت تک اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور یہودا قوموں کی قوت توڑے گا اور سب سے پہلے فتح پائے گا، اور اس وقت بنی اسرائیل ماتم کریں گے کہ انہوں نے مسیحا کو قتل کیا، اور اقرار کریں گے کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا۔ وہ اقرار کریں گے، اور یہ اینڈ ٹائمز میں جا کے بالکل آخرت میں ہوگا۔ اور وہاں پہ لکھا ہے، اور ان کے ماتم کرنے والوں میں وہ اقرار کریں گے، اچھا اس سے پہلے لکھا ہے کہ وہ اقرار کریں گے کہ انہوں نے اسے ناحق چھیدا اور صلیب دیا۔ یہ سارا اس میں مینشنڈ ہے یہاں پہ، اور لکھا ہے کہ ماتم کرنے والوں میں شاہی خاندان، نبی جو ہے ناتن نبی کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، لاوی کاہن جو ہیں ان کے تعلق سے، استاد جو ہیں ان کے تعلق سے، اور لوگ جو ہیں شامل ہیں۔ آپ اس کے بارے میں تبصرہ کیجئے کہ یہ آیات جو ہیں 12 چیپٹر کی 10 سے 14 آیت میں یہ بڑا کلیئر بیان کرتی ہیں اینڈ ٹائم میں بنی اسرائیل کے تعلق سے، اور پھر یقیناً یہ دنیا میں بھی یہ کام ہوگا، لیکن آپ اس کو بیان کیجئے پلیز۔ کیونکہ دیکھیں، سب سے پہلے خداوند جو ہے وہ کہتا ہے عدالت جو ہے وہ خدا کے گھر کے لوگوں سے شروع ہوگی۔ سب سے پہلے خدا نے قوم بنی اسرائیل کو جج کیا، اور انصاف کے طور سے جیسے کہ انہوں نے گناہ کیا وہ دوسری قوموں میں چلے گئے، کیونکہ یہ نبوت ہے۔ اور پھر لکھا ہے وہ ان کو وہ قوموں میں سے نکال لے گا۔ اب وہ خدا کو ساری قوموں کی فکر ہے، لیکن سب سے پہلے جن کے پاس کلام آیا ان کو ہی خداوند جو ہے پہلے ان کو جج کرے گا، ان کے ساتھ عدالت ہوگی، اور ان کی عدالت ہوئی۔ اب قوموں کی عدالت ہوگی۔ قومیں جو ہیں جنہوں نے، دیکھیں کیا ہوا سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس سے پہلے، اور بیبلونین جو ہے حکومت، انہوں نے کیا کیا، وہ لے گئے، گھر کو تباہ کیا، قوموں میں بکھیر دیا۔ یہ خدا کے گھر سے عدالت ہوئی، پھر قوموں پہ عدالت ہوگی۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے وہ قوم جو بکھیری گئی ہے اس کو خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں میرے لوگ آئیں گے۔ اور داؤد کا گھرانہ، داؤد وہ ہے جو خداوند کا پرستار تھا، اس کا گھرانہ۔ یہودا کا، یہودا کون ہے؟ جو اسے پریز کہتے ہیں، جو ورشپ کرتا ہے، وہ ہے۔ اور خدا
پھر اس قوم کو اس نے جمع کیا. جیسے کہ میں ذکر کر چکا ہوں، اب یہ سلسلہ ہو چکا ہے، یہ پریزنٹ میں ہے. ہم اس موجودہ زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اپنی قوم پر فضل کیا ہے اور اس کو بحال کیا ہے. اب یہ ہے کہ یروشلم کی جو ہے وہ ہیکل بننی ہے، اور یہاں انہوں نے ہر چیز تیار کی ہے. وہ سامان جو ہیکل کے اندر استعمال ہوتا ہے. آمین. اور وہ چیزیں اب لوگ جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں. میں تیار ہوں اپنے دلہا کو ملنے کے لیے، خداوند کو ملنے کے لیے. آپ بھی تیار ہیں. آمین. اب خدا جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے اپنی قوم کے لیے کیا، اب مجھے اس قوم کی بھی فکر ہے جو دور سے ہے. میں ان کو بھی بلاؤں گا، وہ بھی میرے گھر میں آئیں گے. اگر نہ آئیں گے تو بارش نہیں ہوگی، نہ مصر پہ ہوگی نہ اور قوموں پہ ہوگی. اور یہ ہے سب سے پہلے اب اسرائیل میں اس قدر بارش ہوتی ہے، فصلیں ہوتی ہیں. اگر بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کال ہوتا ہے، مکڑیاں آتی ہیں اور کام ہوتے ہیں. سو لہذا یہ خداوند ایک اور کام کرتا ہے، کہتا ہے میں یروشلم سے بت پرستی کو کیا کروں گا؟ ختم کروں گا، اسے پاک کروں گا. ہاللیلویہ. سو یہ ہے کہ اینڈ ٹائم جو ہے، یہ آخری وقت جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، ہم اس کو بھی لے لیں تاکہ ہم اس کو پھر اور اچھی طرح بیان کر سکیں. ہمارے پاس یہ سوال ہے. جناب، میں مولانا حسین شرازی ملتان سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے زکریا نبی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں آپ نے ایک پیشن گوئی کی بات کی جس میں لکھا ہے کہ کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. یہ پیشن گوئی پیغمبر محمد کے حوالے سے ہوئی کیونکہ وہ عرب میں گدھے پر سواری کرتے تھے اور بہت ہی حلیم تھے. انہوں نے کبھی کسی سے کوئی جنگ نہیں کی اور امن اور سلامتی کا پیغام سنایا. اس لیے آپ بھی دین اسلام کو قبول کر لیں اور مسیحیت کا پیچھا چھوڑ دیں. میرے بھائی مولانا حسین شرازی صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے، اور اس سوال کے لیے بھی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن آپ بائبل میں دیکھیں کہ 300 سے زیادہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ یسوع المسیح کے تعلق سے ہیں. وہ کسی اور نبی کے تعلق سے، ان کی آمد کے تعلق سے نہیں ہے، جو نجات تک لے کے جائے گا، جو ہمیشہ تک کی زندگی تک ہے، جو اپنے آپ کو قربان کرے گا اپنے لوگوں کے لیے، اور پھر موت اور قبر پہ فتح پا کے زندہ ہوگا. یہ ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں. آگے بھی ہم چل کے بات کریں گے، اور پھر ملینیم کنگڈم کے تعلق سے بھی ہم بات کرنے والے ہیں، جو 1000 سالہ بادشاہت ہوگی. آپ نے کہا کہ گدھے کی سواری عرب میں تو بہت کم ہوتی تھی. عرب میں اونٹ اور زیادہ استعمال کیے جاتے تھے، یا گھوڑے بھی ہوتے تھے، لیکن گدھوں کا ذکر بہت کم ملتا ہے اگر آپ بھی اٹھا کے دیکھ لیں سارے سسٹم کو. لیکن جو ارد گرد کے علاقے ہیں، جو پہاڑی علاقے اور دوسرے جو یروشلم کے اور اس طرح کے جتنے ایجپٹ کا اور یہ سارے علاقے ہیں، ان میں یہ گدھے کی سواری جو ہے یہ تھی. لیکن یہ اس وقت یسوع مسیح نے اس بات کو پورا کر دیا جب وہ اس یروشلم کے سفر پہ اپنے آپ کو صلیب پر پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ 7 والے گاؤں میں جاؤ، اور وہاں پہ ایک جوان گدھا جس پہ آج تک کوئی سوار نہیں ہوا وہ ملے گا، اور اس کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے شاہانہ انٹری کی تھی. جبکہ بہت سے لوگ اپنے راستے میں ان کے کپڑے اور ڈالیاں بچھاتے ہوئے آئے تھے. لیکن حالانکہ اس دور میں بادشاہ جو گدھے پہ نہیں بیٹھتے تھے. تو سب سے زیادہ حلیم اور فروتن آپ دیکھ لیں، ان کے کردار سے دیکھ لیں، دیکھ لیں کہ ان کو جب مارا گیا تو اس کے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا دوسرا گال بھی ان کے آگے کر دیا، اور انہوں نے تعلیم بھی یہی دی کہ اگر تمہیں ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا. انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ دانت کے بدلے دانت
اور آنکھ کے بدلے آنکھ لی جائے، جو کہ تعلیم آپ کے مذہب میں ہے، اور اس کو بھی آپ غور سے پڑھ لیجئے گا۔ ہمارے مسیحت میں یہ تعلیم نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، آپ کے مذہب میں تو جنگیں ہی جنگیں ہیں، اور سینکڑوں جنگیں ہیں، اور آپ کے اور اب بھی جنگیں ہیں، اس وقت بھی جنگیں ہیں، اس وقت بھی جنگیں ہیں۔ لیکن خاص طور پہ آپ کے جب نبی جو ہیں ان کی وفات ہوئی تو وہ بھی اس وقت جنگ کے دور میں سے گزر رہے تھے، اور انہی دنوں میں جنگیں لڑ رہے تھے، ان کے خلاف بھی قومیں اکٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی جنگ لڑتے تھے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، آپ تھوڑا سا مطالعہ کیجئے گا۔ اور امن اور سلامتی کا پیغام تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش پہ فرشتوں نے یہ گایا کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ فرشتوں نے وہ گیت گایا تھا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو یسوع مسیح کا پیغام جو ہے وہ صلح کا پیغام بالکل بائبل کی ساری تعلیم کے سے مطابقت رکھتا ہے، اور کسی بھی طرح یہ کسی اور میں ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ آپ ضرور مسیحت کو اچھی طرح سے پڑھیں اور دعا کر کے خدا یہوہ پاک خدا سے دعا کریں کہ، اور خدا کے پاک روح سے دعا کریں کہ وہ آپ کے ذہن کو کھولے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ کلام کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو جب تک ذہن کھلیں گے نہیں، آپ کچھ بھی ریسیو نہیں کر سکتے، اور آپ کا اینٹنا اگر کھلا ہوگا تو آپ ریسیو کریں گے۔ اگر آپ کا اینٹنا ہی نہیں ہے اور ریسیو آپ نہیں کر رہے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہم آپ کے لیے پھر بھی شکر گزار ہیں، آپ نے سوال کیا، اور ہم آپ کو بھی ضرور کہیں گے کہ آپ مسیحت کا پیچھا کریں اور مسیحت کو جاننے کی کوشش کریں، اور کلام مقدس ہمارا یہ کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آمین۔ اور مسیح ہی ایک راستہ، یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہ وہ مسیح ہے جس کی آپ کے قرآن میں 25 دفعہ ذکر آیا ہے، مختلف طریقوں سے ذکر آیا ہے، اور آپ کا کلام کہتا ہے کہ ان کو ماننا آپ کے لیے فرض ہے، ان کتابوں کو ماننا آپ کے لیے فرض ہے۔ جب آپ کتابوں کو مانیں گے تو کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی آپ کو ماننا ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہمارے پاس۔ اب ڈاکٹر ایڈورڈ ہم خاص طور پہ بات کریں گے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوموں کے جو ہے وہ قوت کو وہ توڑے گا، یہ بھی نبوت کی گئی ہے، اور جو ہم نے بھی جس پہ اوپر بات کی ہے، پھر آگے کہتا ہے کہ وہ ان کو صاف کرے گا، گناہ سے پاک کرے گا۔ اب یہ ایک بڑی بائبل میں تھرو آؤٹ ہم دیکھتے ہیں ایک اسپرچل ایک اس کی بیس ہے، یہ بات کرتی ہے کلینسنگ کی، صفائی کی، گناہوں سے معافی کی، نجات کی، اور یہ کون سی شخصیت ہے جو معاف کرتی ہے اور صاف کرتی ہے؟ بالکل یسوع مسیح ہے، اور لکھا ہوا ہے 13ویں باب کی پہلی آیت میں، اس روز گناہ اور ناپاکی کو دھونے کے لیے داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا، اور وہ سوتا کون تھا؟ لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کومل جو ایک شاخ نکلے گی، اور یسوع مسیح کے تعلق سے پروفیسائی کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی معافی کا اعلان توبہ کرنے کے لیے المسیح کی آمد ثانی پر ہوگا۔ خدا ایک دفعہ پھر سے موقع دے گا آمد ثانی پہ، جب یہ اینڈ ٹائم آئے گا، جب مصیبت کے دور کے آخر میں جب یسوع مسیح آئیں گے، تو اس وقت لکھا ہے کہ وہ پھر سے ایک دفعہ لکھا ہے وہاں پہ کہ پہلے 2 نبی آئیں گے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ اور ایلیاہ ہوں گے، وہ 3.5 سال منادی کریں گے، پھر آخر میں پھر ایک فرشتہ لکھا ہے کہ وہ پوری دنیا میں منادی کرے گا، اور اس کے بعد آخرت ہوگی، جو قبول کریں گے وہ خداوند کے پاس قبول کیے جائیں گے۔ آپ جو ہے اس کے تعلق سے بات کیجیے، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ دیکھیے، خدا کا کلام جو ہے وہ صفائی سے ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس وہ ذہن ہو کہ ہم اس کے کلام کو سمجھیں اور کلام کی ان پیشن گوئیوں کو جانیں، اور
آپ میں تھوڑا سا آگے لے جاؤں یا تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں؟ کیونکہ آپ کوئکلی ہاں جی، کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے. ہاں جی. تو اس میں دیکھیں یروشلم میں جو ہے نا جامع میں لکھا ہے قومیں بادشاہ کی پرستش کے لیے آئیں گی. زکریا 14 باب اور اس کی 16 سے 21 آیت تک. قومیں یہ نہیں قوم پلورل ہے، جمع ہے، جمع کا سیگا ہے، واحد کا سیگا نہیں. یروشلم کے علاوہ قومیں جو ہیں ارد گرد سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ہر جگہ سے، کیونکہ مکاشفہ میں بھی لکھا ہے ہر زبان 5ویں باب میں ہر زبان میں لوگ اس کی پرستش کریں گے. عرب لوگ آئیں گے، فارسی بولنے والے آئیں گے، پشتو بولنے والے آئیں گے. وہ لوگ، وہ قومیں کہاں آئیں گی؟ یروشلم میں آئیں گی. اور وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا خود مداخلت پھر کرے گا. ہاں جی. اور خدا خود لکھا ہے کہ تیسری باب 14ویں آیت کی لکھی ہے، تب خداوند خود خروج کرے گا اور قوموں سے لڑے گا اور جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی اس کے ساتھ آئیں گے. اور وہ پھر اینڈ آف دا ٹائمز کے تعلق سے یہ بات ہے. اور ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے، آپ اس کو سم اپ کیجئے گا. متی 24 باب میں کہ فرشتے آئیں گے اور وہ جیسے فصل کو جمع کرتے ہیں مشرق سے مغرب، پورب سے پچھم، وہ ایماندار لوگوں کو اکٹھا کریں گے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جلال جو ہے خداوند یسوع مسیح جو جلال کا بادشاہ ہے، زبور 24 آخر میں وہ زبور جو ہے وہ اس کی حمد، ستائش، پرستش ہوگی. رب خداوند بادشاہ ہے. آمین آمین. اینڈ ہی از دا کنگ آف گلوری. بادشاہ کا بادشاہ یسوع مسیح آئے گا، جلال کا بادشاہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر بورس ایڈورڈ مسیح. اور ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا، اور میں بتاتا چلوں کہ آپ ایک سوال خاص طور پہ آیا تھا اور میں نے اس کو جب بیان کر رہا تھا تو میں کوئی غلط اس کو نہ سمجھے. جو آخرت کا پیغام ہے، آخرت کے تعلق سے بات ہے، وہ خدا کا کلام بیان کرتا آیا ہے. اور قومیں تھیں اور اس وقت مذاہب بھی تھے، وہ بھی کچھ آخرت کی بات کرتے تھے، لیکن ان کی اور جو بائبل کی بات ہے، بائبل کی بات سچائی پہ مبنی بات ہے. بائبل کی بات، وہ قومیں آئیں اور وہ قومیں ختم ہو گئی. لیکن خدا کی جو بات تھی، جو ابراہیم سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے وسیلہ سے قوموں کو برکت دوں گا، وہ برکت ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کیونکہ دوسری قوموں کی بات چیت ان کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن جو قوم پہلے دن سے خدا کی چنی قوم، اور پھر اس میں سے یسوع مسیح کا آنا، اور اب وہ آخرت تک لے کے جاتا ہے. اور یہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں ملینیم کنگڈم جب 1000 سالہ بادشاہ شروع ہوگی تو اس وقت یسوع مسیح تمام قوموں کے اوپر، اور لکھا ہے کہ جو تمام قوموں سے باقی لوگ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا. اور 2/3 وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 2 لوگ ختم کر دیے جائیں گے، لیکن 1/3 جو 1/3 جو بچیں گے ان کو لکھا ہے کہ ان کو پاک کیا جائے گا، صاف کیا جائے گا. بائبل مقدس پاکیزگی کا کلام ہے، بائبل مقدس توبہ اور نجات کا پیغام ہے، اور یہ نبیوں کے وسیلہ سے دے دیا گیا. اور لکھا ہے 12ویں آیت میں 14ویں باب کی، اور یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر عذاب نازل خدا کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس عذاب کو جو ہے لکھا ہے کہ ان کے کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی، اور ان کے زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی. یہ اینڈ ٹائم میں ان قوموں کا ہوگا. لیکن ایک ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح ناصری، جس نے کہا کہ میں کل، آج اور ابد تک یکساں ہوں. اور وہ یسوع مسیح ناصری آپ کو بھی ہمیشہ کی زندگی تک لے جانے کے لیے آج بھی موجود ہے. اس کا کلام موجود ہے، اس کے ہاتھ آج بھی کھلے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس چلے آؤ کیونکہ میں نے تمہارے لیے فدیہ دیا ہے. آپ اگر آج آ جائیں گے تو آپ ہمیشہ کی زندگی میں شامل کیے جائیں گے. آمین. کیونکہ خداوند ہمارا خدا
یسوع مسیح کو اسی لیے بھیجتا ہے کہ ہر قوم نجات پائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ آمین آمین آمین۔